नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर खिदमत हूँ मैं अतहर सईद राह नजात के साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने और हमारे आज के मौजू पर हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब को भी मैं सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम अफसरदा हैं, आज हम उदास हैं, आज हम गमज़दा हैं, चूँकि आज हमारे हर दिल अजीज रहनुमा, आला दर्जे के कवि, बेहतरीन इंसान, हमारे मुल्क के साबिक वजीर आज़म आजहानी मोहतरम जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब आज हमारे साथ नहीं हैं। हम अफसरदा हैं, हम उदास हैं और हम दिल की गहराइयों से उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं और उनकी यादों को साथ लिए राह निजात का अपना आज का सफ़र हम तय करते हैं, शुरू करते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम पिछले शुमारे में हमने बैतुल्लाह शरीफ के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें की हैं। आज हम मदीना मुनव्वरा के ताल्लुक़ से मौलाना साहब से तफसीली रहनुमाई हासिल करेंगे और अपनी बात का आगाज़ में इस सवाल के साथ मौलाना साहब से करना चाहता हूँ कि बैतुल्लाह शरीफ के ताल्लुक़ से आपकी जो रहनुमाई है वो हमें पहुँची, हमारे रहनुमाई जो हमारे नाज़रीन तक पहुँची, लेकिन मौलाना साहब मदीना मुनव्वरा की जो तारीख़ी हैसियत है उसका बयान भी आपको चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, जिस तरह से अतहर सईद साहब ने जिक्र किया, बाकी हम लोग पूरा मुल्क इस वक्त रंजो गम में डूबा हुआ है। हमारे साबिक रहनुमा आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी जी जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका हम सबको एहसास है। बेशक उनकी खूबियाँ जो हैं सिर्फ ये नहीं थी कि ऊंचे ओहदेदार थे, मुल्क के एक लीडर थे, बल्कि शायर की हैसियत से, एक अच्छे इंसान की हैसियत से भी हमेशा उनको याद किया जाएगा। जो उनके पार्टी के लोग थे, उसके अलावा भी लोग उनको बहुत पसंद किया करते थे। ये खूबियाँ कम लोगों में होती हैं, इस बात की वजह से हम उनको याद करते हैं, हम दिल से उनका एहतराम करते हैं। समाज के हर तबके के लोग उनको पसंद किया करते थे और उनके का जो कारहाय नुमाया हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे और उनकी रहनुमाई से मुल्क हमेशा फ़ायदा उठाता रहेगा। बेशक आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी तमाम तर जो यादें हैं, उनके तमाम तर जो कारनामे हैं, जो मुल्क के तईं उनकी खिदमात हैं, वो हमेशा हमारे दिलों में मौजूद रहेंगी। आजहानी भारत रत्न मोहतरम जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब को हम एक मरतबा फिर खराज अक़ीदत पेश करते हैं और अपनी बात का आगाज़ मौलाना साहब से इस सवाल के साथ करते हैं। मौलाना साहब, मदीना मुनव्वरा की तारीख़ के बारे में आपका बयान चाहिए। देखिए, उसका बयान करने से पहले मैं चंद बातें हज के सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो वहाँ पहुँचाया और एक खिदमत उनके सुपुर्द की, अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरतुल हज में, वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैति अल्ला तुशरिक बी शैअन व तहिर बैति लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्अस सुजूद, कि हमने इब्राहीम को ये ठिकाना बताया, यहाँ मकान बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए उनको हमने हिदायत की। और सूरह बकरा में एक बात और फरमाई है, यहाँ तो ये फरमाया है कि यहाँ सफाई सुथराई रखो, जो इबादत करने के लिए, एतकाफ करने के लिए, हमारी याद के लिए यहाँ आएंगे, उनके लिए तुम सफाई करो। गोया इब्राहीम का काम तामीर करना तो था ही, अल्लाह के घर की सफाई करने का भी उनका काम था। बेशक गोया ये वो मकाम है जहाँ इब्राहीम झाड़ू देने वाला आदमी है। इब्राहीम और इस्माइल की खिदमत यह है कि हमारी मस्जिद में, हमारे इस घर में सफाई करो, उनके लिए जो है नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। और सूरह बकरा में अंतहिरा बैति लित्ताइफीन वल आकिफीन ये फरमाया गया कि तुम दोनों बाप बेटे हमारे घर की सफाई किया करो। जो हम ये देखते हैं आज भी हज करने वाले जो लोग वहाँ जाएंगे, जो उम्रा करने के लिए जाते हैं, वो देखेंगे हर वक्त वहाँ सफाई चलती रहती है। बेशक जी। वहाँ एक मुस्तकिल स्टाफ जो है, दिन हो रात हो, मुसलसल छतों की सफाई करते रहते हैं, जाले ना लग जाएं, कोई धूल मिट्टी ना हो जाए। और जब कभी कोई बच्चा वहाँ मताफ में पेशाब कर देता है, मैंने गौर से देखा इस बात को कि इतने गहराई से, इतने एहतमाम से उसकी सफाई करते हैं कि वहमी से वहमी आदमी भी जो बहुत ज्यादा सफाई का ख्याल रखता है, वो भी समझे कि अब सफाई हो गई, बिल्कुल मुतमईन हो गया। इतना एहतमाम किया जाता है। ये वही रवायात चली आ रही हैं। तो ये काबतुल्लाह की खिदमत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साहिबजादे
حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کو سپرد کی گئی اور اس کے بعد براثتاً یہ سلسلہ مستقل چلتا رہتا ہے اور اس وقت سے لے کے آج تک خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے بعد بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو حج سے فارغ ہونے کے بعد پھر ہمیں ایک کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ بھی جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے، حدیث نبوی ہے کہ من حج ولم یزرنی فقط جفانی. اس کے سند پر بعض محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن اس کا ثبوت موجود ہے اور کئی صحابہ کرام، کئی محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جس آدمی نے حج کیا اور وہ میری زیارت کے لیے نہیں آیا اس نے میرے اوپر ظلم کیا. یعنی میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب دور دراز سے چل کے کوئی آدمی حج کرنے کے لیے آ گیا تو تھوڑے سے فاصلے پر میرے یہاں بھی وہ حاضری دے. میرا امتی ہے، مجھے پیغمبر مانتا ہے، میرے طریقے کو اپنا رہا ہے، کم از کم سلام کرنے کے لیے وہاں نہ حاضر ہو، یہ بڑی بے مرمتی کی بات ہے. مولانا صاحب وہاں پر اذان کے تعلق سے جو واقعہ ہے وہ بھی بیان فرمائیں. ہاں، قرآن مجید میں ایک بات یہ کہی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام کو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. پوری آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم میرے بندوں کو آواز دو. یہاں پر اذان سے مراد اذان کہنا نہیں ہے، بلکہ اذان کا مطلب بھی اصل میں اعلان ہوتا ہے. یعنی لوگوں کو اعلان کر دو کہ وہ حج کرنے کے لیے آئیں، دور دراز سے، دبلی پٹلی اونٹنیوں پر، پیدل چل کے، جیسے بھی چل کے آئیں، یہاں پہنچیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار یہاں جنگل بیابان میں آواز دوں گا تو کون سنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا کام آواز دینا ہے، پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. آج جو ہر جانے والا یہیں سے احرام باندھنے کے بعد سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہنا شروع کر دیتا ہے، وہ اصل میں اسی پکار کا جواب ہے. لبیک کا مطلب ہوتا ہے جی جناب حاضر ہوں. تو حاضر ہوں کس کے جواب میں ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اعلان کرو، بلاؤ، پکارو یہاں آنے کے لیے. ہم جب جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رب العالمین میں حاضر ہوں، میری حاضری لگا لے، میں تیرے بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. ہم اس طرح سے پہنچتے ہیں. اور کوئی بہت دور سے، کوئی نزدیک سے. پچھلے دنوں ایک تفسیر میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا میں، ایک شخص وہاں طواف کر رہا تھا، آپس میں تھوڑی بہت بات چیت ہوتی ہے کبھی کبھی. اس نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ بتانے والے نے بتایا ہم خراسان سے آئے ہیں. اس نے کہا کہ کتنا فاصلہ ہے یہاں سے؟ تو اس نے کہا 2-2.5 مہینے لگتے ہیں آنے میں. 2-2.5 مہینے وہاں سے یہاں تک پہنچنے میں لگتے ہیں. تو وہ کہنے لگا پھر تو تم بیت اللہ کے پڑوسی ہو. اتنے فاصلے کو بھی اس نے کہا کہ تم تو پھر بیت اللہ کے پڑوسی ہو. تو اس نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ 5 سال لگے ہیں مجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب میں چلا تھا تو میرا ایک بال بھی سفید نہیں تھا. 5 سال لگے ہیں اور 5 سال جانے میں لگیں گے. اور جب اتنی دور چل کے آیا ہے تو 2-4-6 دن میں 8 دن میں نہیں چلا جائے گا. وہ یہاں بھی کچھ دن رہے گا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں وہاں سے چلا تھا جوان تھا، اور میں جب پہنچوں گا تو ادھیڑ عمر کا پہنچ چکا ہوں گا. اس لیے اس نے کہا کہ تم واقعی بیت اللہ کے پڑوسی ہو. تو یہاں حاضر ہونے کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ آدمی کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم نمازوں میں درود پیش کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ کے ساتھ ساتھ، جہاں اللہ کو یاد کرتے ہیں وہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھی پیش کرتے ہیں. آج ہم اتنے نزدیک آ گئے ہیں تو مدینہ منورہ حاضر نہ ہونا بڑی بے مرمتی ہوگی. لہذا اس کے بعد اور کبھی اس سے پہلے جیسے سفر کا انتظام ہو جائے، لیکن بہرحال مدینہ منورہ بھی حاضری ہوتی ہے. اور مدینہ رسول میں پہنچ کر آدمی کو وہاں حج کا حصہ نہیں ہے وہ، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایمان کا حصہ ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے بلا شبہ. اس لیے وہاں پر حاضری دینا بھی ضروری ہے. حج کا حصہ نہ صحیح، لیکن ایمان کا، ہماری محبت کا اور ہمارے امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں حاضری ضرور دیں. یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ سے آنے والے لوگ یا تو پہلے وہاں حاضر ہو جاتے ہیں یا اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں وہاں. لیکن حاضری ضروری ہے، لیکن وہاں حاضری ضروری ہے. اور حدیث شریف میں جو اس کی فضیلت خاص طور پر بتائی گئی ہے، وہاں 40 نمازیں
پوری ہونی چاہیے. 40 نمازیں مکمل کریں تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے. اس کے خاص اجر و ثواب ہے اس کا، اور اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی بشارت ہے. یہ حج میں شامل ہیں، یہ ارکان حج میں شامل ہیں؟ ارکان حج میں شامل نہیں ہے. مدینہ منورہ کی حاضری ارکان حج کا حصہ نہیں ہے. یہ ہمارے ایمان، ہمارے امتی ہونے، ہمارے اسلام کا حصہ ہے. یہ ہمیں ان سے عقیدت جو ہونی چاہیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حاضر ہوں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی اپنے مال اور بیوی بچوں حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حاضر ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. اور 3 مقامات کی اگر بات کریں، 3 مساجد کی بات کریں تو مسجد الحرام، بیت المقدس اور مسجد نبوی. جی، یہ 3 مقدس مقام ہیں اسلام کی نظر میں. اس میں بیت المقدس بھی ہے اور جو پہلا قبلہ رہ چکا ہے. بے شک. جی. اور یہ مسجد حرام، اصل میں ایک لفظ میں بتا دوں، حرام کا لفظ جو ہے بظاہر ہمارے یہاں کچھ اچھے معنی میں نہیں استعمال ہوتا. جی جی. اور ہم بولتے ہیں مسجد حرام، کعبۃ اللہ الحرام. حرام اصل میں حرمت سے ہے، احترام اسی سے ہے، احترام سے. اور حرام بھی اسی سے ہے، جو قابل احترام ہے، جو قابل احترام ہے. تو کعبۃ اللہ اور مسجد حرام جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی جو مسجد ہے وہ مسجد الحرام کہلاتی ہے. اور ان کے تئیں محبت، عقیدت ہم سب کے دلوں میں موجود ہے. اور ہر ایک کا خواب ہوتا ہے کہ یہ خواب جو ہے شرمندہ تعبیر ہو، ہر مومن وہاں پہنچے، ہر مومن اس کی زیارت کرے اور وہاں پر نمازوں کا اہتمام کرے، حج کے ارکان وہ ادا کرے. تو یہ ہر ایک سینے میں یہ آرزو بچتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو وہاں کی زیارت نصیب فرمائے. مولانا صاحب، اب ہم رخ کرتے ہیں مسجد نبوی کی طرف اور اس کی تاریخی حیثیت آپ سے سننا چاہتے ہیں. دیکھیے، مسجد نبوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے سے پہلے یہ بھی عرض کر دوں کہ مدینہ منورہ کا نام جو ہے پہلے سے مدینہ نہیں تھا. لغتاً لغوی معنی کے لحاظ سے مدینہ کہتے ہیں شہر کو. جی جی. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو مدینہ الرسول، نبی کا شہر، رسول کا شہر، اس طور پر یہ متعارف ہوا. ورنہ اسے پرانا نام جو تھا وہ یثرب تھا. جی. اور یثرب اپنے مفہوم کے لحاظ سے اس کے ساتھ جو یادیں ہیں وہ بہت اچھی نہیں ہیں، اس وجہ سے اس کو بدل دیا گیا. اور قرآن مجید میں جو پرانا نام ہے وہ بھی آیا ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم. یہ لفظ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، لیکن اب اس نام کو کوئی جانتا نہیں، نہ وہ استعمال میں آتا ہے. اب مدینہ منورہ، مدینہ الرسول، یہی نام، مدینہ طیبہ، بہت سارے الفاظ کے ساتھ ان کو یاد کرتے ہیں. لیکن جس طرح سے مکہ اور مدینہ کہنا کافی نہیں ہے. مکہ کہا جائے تو مکہ مکرمہ کہا جائے، المکۃ المکرمہ کہا جائے. مدینہ کہا جائے تو صرف مدینہ نہ کہا جائے بلکہ مدینہ منورہ کہا جائے، مدینہ طیبہ کہا جائے، مدینہ پاک کہا جائے، مدینہ الرسول کہا جائے. کوئی نہ کوئی ایک احترام کا لفظ بھی اس کے ساتھ لگنا چاہیے، جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ اس شہر کا نام جو ہے صرف ایک شہر کے طور پر نہیں لے رہے ہیں بلکہ اس کی عقیدت بھی آپ کے دل میں ہے. عقیدت ہے، اس کی عزت ہے، اس کے تئیں محبت ہے، تمام تر جذبات ہمارے سینوں میں ہیں. چاہے وہ بیت اللہ شریف کی بات کریں، چاہے مدینہ منورہ کی بات کریں، اور مدینہ منورہ میں بالخصوص مسجد نبوی کی بات کریں. مولانا صاحب، اس کی بھی تاریخی حیثیت جاننا چاہتا ہوں. ہوا یہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے ہجرت کے موقع پر، تو وہاں کے لوگ جو ہیں انتہائی بے قرار تھے، بے تاب تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کون کرے، کون ان کا اپنا مہمان بنائے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح سے مشتاق تھے اور بہت سارے لوگ تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کرنے کے بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کے بارے میں فرمایا، انہا مامورتن، اس کو حکم دے دیا گیا ہے. اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اونٹنی اپنے آپ چلتے چلتے جس کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو جائے گی وہی ہمارا ٹھکانہ ہوگا اور وہی ہماری میزبانی کریں گے. یہ اونٹنی چلتے چلتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے رک گئی. یہ سعادت گویا ان کے حصے میں آئی اور انہوں نے بصر و چشم اس کو قبول کیا. اس کے بعد ایک مسئلہ یہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچنے کے بعد اپنے لیے گھر، مکان، ٹھکانہ بنانے کے بجائے سب سے پہلی جس چیز کے لیے فکر مندی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنائیں، سبحان اللہ، اللہ کا گھر بنے. اسی کے ساتھ ساتھ آس پاس اپنی ضرورت کے حساب سے چھوٹے چھوٹے حجرے بھی بنا لیے گئے. وہاں پر ایک جگہ تھی جہاں پر 2 یتیم لڑکے، ان کی جگہ تھی وہ، اور وہاں وہ کھجوریں وغیرہ سکھایا کرتے تھے، کھلیان وغیرہ ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ پسند فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ یہ جگہ ہمیں چاہیے مسجد کے لیے.
وہ دونوں بچے یتیم تھے، وہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے پہلے سے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ جگہ ہم خوشی سے پیش کرتے ہیں مسجد. تو اس طرح سے مسجد کی تعمیر جو ہے وہ عمل میں آئی. مولانا صاحب 2 کالر کافی دیر سے منتظر ہیں، ان سے بات کرنے کا وقت آ گیا ہے. راشدہ صاحبہ ہیں اور شکیل صاحب ہماری فون لائن پر موجود ہیں. بہن راشدہ، پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے. مولوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچا دیجئے بہن. مولوی صاحب میں نے مولوی صاحب سے دعا کرنے کی کیا تھا. اللہ کا شکر ہے میں اسپتال سے مولوی صاحب میرا آپریشن ہو گیا، مگر مجھے تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، تو اس کے لیے مجھے کچھ دعا بتا دو. اللہ بہتری. میرے لیے دعا بھی کرنا، اور جتنے بھی پریشان ہیں مجبور ہیں ان سب کے لیے بھی دعا کرنا، بیماری ازالی کے لیے. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. مولانا صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے. شکیل صاحب خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں. وعلیکم السلام. بآواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچا دیجئے شکیل صاحب. جی فرمائیں. جی ہم آپ کو سن پا رہے ہیں شکیل صاحب، فرمائیں. میں بہت پریشان ہوں. ایک 4-5 سال سے میرے اہلیہ سے کچھ نہیں بن رہی. بہت شکریہ. آپ کا سوال بھی جی بہت شکریہ. آپ کا سوال بھی ہم تک پہنچ گیا ہے. جواب کے لیے کچھ لمحوں کا آپ کو انتظار کرنا ہوگا. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین یہاں پر لیں گے، جلد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے ہم استقبال کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. 2 کالر ہمارے ساتھ اور جڑ رہے ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. اکمل صاحب ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں. اکمل صاحب خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے اکمل صاحب. ہاں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا جی، ایسا قربانی کے لیے مالک نصاب ہونا کتنا ملکیت ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر قربانی ہو، یا بہت شکریہ. قربانی کے لیے کیا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کیا حیثیت ہونی چاہیے، کیا نصاب ہونا چاہیے. بہت شکریہ. معصوم صاحب اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں، ان کا سوال بھی ہم شامل کر لیتے ہیں. فرمائیں معصوم صاحب، کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتے ہیں. ہلو معصوم صاحب، اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں اور سوال پوچھیں. معصوم صاحب اگر آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، جی ٹی وی سیٹ کی آواز آپ کو بند کرنی ہوگی سب سے پہلے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. غالباً ہماری معصوم صاحب سے بات مکمل نہیں ہو پائے گی. اکمل صاحب کے سوال کے ساتھ شروعات کرتے ہیں. مولانا صاحب قربانی کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں کہ نصاب کو پہنچنے کے لیے کیا ضروری ہے، کیا حیثیت ہونا ضروری ہے. دیکھیے زکوٰۃ میں تو نصاب دیکھا جاتا ہے، اتنی مالیت ہو اور اس کے اوپر 1 سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی. لیکن اس میں صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی مدت گزرنا ضروری ہے. ان ایام میں قربانی کے دنوں میں کسی آدمی کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، بڑے میں حصہ لے لے یا بکرا کر سکے. اگر اتنی گنجائش ہے تو اس کو قربانی کرنی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت مالدار آدمی ہو، بلکہ بس اتنا دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے قربانی کی تو ہمارے کھانے پینے کی تنگی پیش نہ آ جائے. اتنا اگر ہے تو اس کو قربانی کرنی چاہیے. مقروض کے لیے کیا حکم ہے؟ مقروض کی بات یہ ہے کہ اگر وہ اب سے پہلے قرضہ اس کو ادا کرنا چاہیے تھا. جی اگر نہیں کر سکا تو؟ اگر نہیں کر سکا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ قرضہ بھی ادا ہو جائے گا اور قربانی بھی میں کر سکتا ہوں تو قربانی بھی کر لے، قرضہ جلد سے جلد ادا کر دے. بہت شکریہ. راشدہ صاحبہ نے دعا کی درخواست کی ہے اور ان کو تکلیف واقعی ہے. جو آپ نے دعا ان کو بتائی تھی، جو رہنمائی فرمائی تھی، اس سے ان کو فیض پہنچا ہے. وہ یہ بتا رہی ہے کہ دعا جو کی گئی تھی تو اس سے فائدہ ہوا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو لاکھوں بھائی اور بہنیں جو ہیں آمین بھی کہتے ہیں، تو وہ سب کی دعا ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہے. اب مزید آپ کو تکلیف جو ہو رہی ہے یہ تھوڑا سا وقت گزرنے دیجئے. اس کے لیے سورہ فاتحہ مسلسل پڑھتی رہیے اور یا شافی یا کریم یا ارحم الراحمین رب انی مغلوب فانتصر یہ دعائیں پڑھتے رہیے. اور کچھ بھی نہ ہو تو درود شریف پڑھیے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیے. انشاءاللہ تعالی وہ تکلیف رفتہ رفتہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. آئیے رخ کرتے ہیں شمیم صاحب کا. شمیم صاحب اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں اپنے سوال کے ساتھ. فرمائیں شمیم صاحب، آپ کا سوال کیا ہے؟ ہاں ہم نے یہ پوچھا تھا جی کہ قرض ہمارے پاس اگر ہے، ہمارے اوپر قرض ہے تو ہمارے اوپر قربانی جائز ہے یا نہیں؟ بہت شکریہ. ویسے اس سوال کے جواب اس کا جواب اب سے پہلے بھی دیا جا چکا ہے اور آج بھی جواب ہو چکا ہے. ایک بات تو آپ یہ سمجھیے کہ قربانی کا وقت آنے سے پہلے آپ نے قرض ادا کیوں نہیں کر دیا؟ قرض کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر جو ہے
10,000 کسی کا قرضہ ہے اور آج ہمیں 10,000 آمدنی ہو گئی تو فوراً پہلے قرضہ ادا کیجئے. زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضے کے بارے میں بہت سخت وعیدیں فرمائی ہیں. اس لیے اس بات کا جواب بار بار دیا جا چکا ہے. اب بھی ہم نے یہ بات جواب دیا ہے اس کا کہ قرض ادا کرنے کے بعد بھی اگر آپ کے پاس اتنی گنجائش رہتی ہے کہ ایک بکرا یا بڑے میں حصہ لے سکتے ہیں تو وہ بھی کیجئے, اور نہیں ہے تو قرضہ پہلے ادا کر دیجئے. بہت شکریہ. امید ہے شمیم صاحب کے ساتھ تمام ناظرین تک مولانا صاحب کی رہنمائی پہنچی ہے. سائرہ بہن اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں, بتائیں کیا سوال ہے سائرہ صاحبہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب میرا سلام. وعلیکم السلام. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو رحمت کی بارشوں سے نوازے. آمین. نظر کرم اپنے عنایت آپ لوگوں پہ فرمائے. آمین ثم آمین. بتائیں بہن کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ لوگ ہے نا جیسے یہ محرم کا چاند دکھ گیا, قربانی ہوتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نا یہ غم کا چاند ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی دیتے ہیں, غم ہوتا ہے. تو میں ایک تو میرے کو یہ پوچھنا ہے. مطلب یہ مفہوم تو پہنچ گیا اب تک. جی پتہ نہیں ان کو کچھ مغالطہ ہو رہا ہے. محرم کا چاند الگ چیز ہے اور ذوالحجہ الگ چیز ہے. محرم تو اس کے اگلا مہینہ ہے. وہ وضاحت کے ساتھ بات پہنچ جائے گی. کچھ اور پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ غالباً ہماری فون لائن پر نہیں ہے. مولانا صاحب جو ان کو مغالطہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ دیکھیے, یہ جو چاند ہے یہ ذوالحجہ کا چاند کہلاتا ہے جس میں حج ہوتا ہے, جس میں قربانی ہوتی ہے. اتنی بات ضرور ہے کہ محرم کے ساتھ کچھ غم کے واقعات بھی جڑے ہوئے ہیں, لیکن یہ محرم کا چاند نہیں ہے, اگلا مہینہ ہے. ذوالحجہ کا ہے. ریحانہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں, ہماری فون لائن پر موجود ہیں, بتائیں. وعلیکم السلام. ریحانہ صاحبہ فرمائیے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جیسے ایک گھر میں 4-5 بھائی ہیں تو وہ سب مل کر اگر ایک بکرا لینا چاہتے ہیں تو کیا قربانی ہوں گی کہ ایک ہی کو لینا چاہیے؟ مجھے ایک سوال یہاں پر یہ بتا دیجئے کہ جو 4-5 بھائی ہیں سب کماتے ہیں؟ ہاں سب کماتے ہیں. جی. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے مجھے رسول اللہ کی پیدائش جیسا 12 ربیع الاول ہے, لیکن ہمارے پاس ایک کتاب ہے اس میں 9 ربیع الاول ہے, اور جس نے ہمیں کتاب دیے تھے ہم نے ان سے سوال کیے تو وہ بولے کہ 9 ربیع الاول ہے لیکن مناتے ان سے 12 ربیع الاول کو. تو میں اپنے دل کا یہ کنفیوژن دور کرنا چاہتی ہوں, اس کے لیے فون لگائی تھی. بہت اچھا کیا بہن, بہت اچھا کیا. یہ آپ کی محبت کا اظہار ہے. بہن سبیحہ ہیں مولانا صاحب, ان سے بھی ہم پہلے ان کا سوال لے لیتے ہیں اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ شروع کریں گے. سبیحہ صاحبہ فرمائیں. خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن سبیحہ. صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ جی میں مولانا صاحب سے میرے کو یہ جاننا تھا کہ ایک تو میرے نا دیور کے اوپر قرضہ, آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا, آپ سے سوال پوچھا تھا, اس کا قرضہ نا اترتا نہیں ہے. اور ایک میری نند کی لڑکی ہے, اس کا رشتہ نہیں ہو پا رہا. یہاں پہ بھی رشتہ ہوتا ہے نا, منع ہو جاتی ہے کہ بیٹی کا رشتہ. اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں حج پہ جاتی ہوں, ہر دفعہ میرے رشتے دار بھی میرے کو یہ دیکھتے ہیں کہ میں حج پہ جا رہی ہوں. تو یہ پوچھنا تھا میرے کو کہ یہ کیا معنی ہے. بہت شکریہ بہن. تینوں سوالات ہم تک پہنچ گئے ہیں. سب سے پہلے خواب کس طرف اشارہ کرتا ہے مولانا صاحب؟ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دیر سویر کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی سعادت سے نوازے گا. اچھا, سبیحہ صاحبہ کا پہلا سوال جو ہے وہ دیور, جو ان کے دیور ہیں مقروض ہیں. یہ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ مقروض ہیں تو ان کے اوپر قربانی ہے نہیں ہے, یہ تو پوچھا نہیں. قرض ادا ہو جائے اس کے لیے, صرف قرض ادا ہونے کے لیے جو ہے, ایک تو کاروبار اچھا ہونے کے لیے پہلے دعا پڑھیے, یا اللہ یا رحمان یا رزاق, فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ کم سے کم پڑھ لیا کیجئے. اور قرض ادا کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ایک دعا تعلیم فرمائی ہے, اور آپ نے فرمایا کوہ صبیر کے برابر بھی اگر قرض ہوگا تو وہ ادا ہو جائے گا. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ لکھ سکے تو لکھ لیجئے اور ریکارڈ کر سکے تو اچھا ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ حدیث کی دعا ہے اور بہت لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے. اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. مولانا صاحب ان کا دوسرا جو سوال ہے وہ نند کی بیٹی کے تعلق سے ہے, ان کا رشتہ نہیں ہو پا رہا. دیکھیے رشتے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں کئی اسباب ہوتے ہیں, اور ایک مرتبہ ہم نے مستقل اسی پر ایک ایپیسوڈ کیا تھا. اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی گناہ, کوئی بڑا بول, کوئی ایسی کوتاہی ہو گئی ہوتی ہے ہم سے, اس لیے بار بار نماز توبہ پڑھیں, یہ بچی بھی اور ان کے ماں باپ بھی. دوسرے یہ کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا 93 نمبر کی صورت ہے, یہ پڑھا کریں عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں. اور
توبہ کرنا بھی ضروری ہے. جو بھی کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے کاموں میں رکاوٹیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا تو رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. 2 کالر اور موجود ہیں ہماری فون لائن پر. مشتری صاحبہ ہیں اور ساجد صاحب ہیں. بہن مشتری فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ مشتری صاحبہ سوال پوچھیں. مشتری صاحبہ اگر ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیں. ہلو جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن مشتری. میری لڑکی ہے, اس کے شوہر کے 2 سال ہو گئے میری لڑکی کی شادی کو, اور ان کو پیرالائز ہو گیا ہے اور وہ بہت زیادہ بیمار ہے, دماغ کی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کے لیے کوئی دعا کر دیجیے اور کوئی دعا بھی بتا دیجیے. دوسرا سوال ہے کہ میرے کاروبار میں بھی بہت پریشانیاں ہوتی ہیں اور بچے بیمار ہیں 2. بہت آپ کے تینوں سوال ہم تک پہنچ گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب سے رہنمائی ہم ضرور حاصل کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم ساجد صاحب سے بات کر لیتے ہیں. فرمائیں ساجد صاحب, خیر مقدم آپ کا. ساجد صاحب خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں. وعلیکم السلام, فرمائیں. بولے میرا دادی کا میرا ابو کا دادی امی کا نام اس سے قربانی ہو سکتا ہے؟ نام نہیں جانتا. ابو کی امی کا نام. اب یعنی آپ کی دادی کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں؟ دادی کے تعلق سے, قربانی کے تعلق سے غالباً سوال ہے مولانا صاحب. سوال ہمارے پاس پہنچ گیا ہے لیکن جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار. ایک اور چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, جلد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم خیر مقدم کرتے ہوئے 2 کالر سے بات کرتے ہیں. رانی صاحبہ موجود ہیں اور سعیدہ صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں. رانی صاحبہ پہلے آپ اپنا سوال بتائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن رانی, فرمائیں. جی ہاں مولانا صاحب, ہمارے گھر میں نا سکون نہیں رہتا ہے. ہمارے بہن اور بھائی میں خوب لڑائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ بھی قرآن شریف پڑھ کے دعا کرتے ہیں, ہماری امی بھی نماز پڑھتی ہیں, لیکن پھر بھی جھگڑا رہتا ہے. بہت شکریہ, آپ کا سوال ہمارے پاس پہنچ گیا ہے. رانی صاحبہ بہن سعیدہ سے اور بات کر لیتے ہیں. بتائیں سعیدہ صاحبہ آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خواب کے بات جاننا چاہتے ہیں. ہم خواب دیکھتے ہیں خراب خواب دیکھتے ہیں. ہاں سوال ہے ہمارا 2-3. خواب دیکھے نا تو ہاتھی ہم کو پکڑ لی ہے, ہم کو مار رہی ہے. ہم اس کے ہاتھ جوڑتے ہیں, سلام کرتے ہیں, اسی سے بولتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے, چھوڑ دیجیے, 2 بچہ ہے, ہم کیسے کریں گے. اچھا ایک سوال ہے کہ ہمارا ابو ڈیٹ کر گئے ہیں, کبھی سپنا میں ابو کو دیکھتے ہیں کہ ان کو ڈیوٹی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ابو ہمارا نوکری ابھی کر رہے ہیں. یہ سوال دونوں خواب پہنچ گئے. حالانکہ ہم اپنے ناظرین سے درخواست کرتے ہیں, چونکہ مناسب خواب لمبے ہوا کرتے ہیں, ناظرین سے درخواست یہی کرتے ہیں کہ لمبے خواب عموماً لمبے ہوتے ہیں اور وہ کچھ ذہن نشین نہیں رہ پاتے ہیں, تو ایک خواب ایک وقت میں بھیجیں تو زیادہ مناسب ہے. جی مناسب سعیدہ صاحبہ کے خواب سے بھی اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. کس طرف اشارہ ہے؟ دیکھیے ہاتھی جو مار رہا ہے یہ تو کوئی پریشانی ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کیجئے. کبھی کبھی خدا پاک حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ تعالیٰ اذا اراد بعبد خیرا عاتبہ فی منامہ. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے خواب میں عتاب فرماتا ہے, خواب میں ڈانٹتا ہے, خواب میں کوئی سزا دیتا ہے. یہ اشارہ ہوتا ہے. تو یہ اشارہ ہوتا ہے. اس لیے آپ ایک تو نماز توبہ پڑھیے بار بار, کم از کم 4-6 رکعت 2-2 کر کے نماز توبہ پڑھیے, اور اتنی ہی نماز پناہ پڑھیے, اور کچھ صدقہ کر دیجئے. یہ ہاتھی کا مارنا بھی ختم ہو جائے گا, اور دوسری جو کچھ پریشانیاں ہیں وہ ان سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ سہولت ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. مناسب ایک سوال شکیل صاحب کا کافی دیر پہلے سے ہمارے پاس جمع ہے. بیوی سے تعلقات بہتر نہیں ہیں, پریشانی ہے گھر میں, اور یہ تعلقات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں اس تعلق سے؟ دیکھیے یہ معاملہ بہت آسان ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے ناک کا مسئلہ نہ بنائیں اور برداشت سے کام لیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول میں اپنی بیوی کی روزانہ کتنی غلطیاں معاف کر دوں؟ آپ نے فرمایا 70 غلطیاں روزانہ معاف کرو. تو معاف کرنے کا طریقہ اختیار کیا جائے, اس لیے کہ ضرورت شوہر کو ضرورت بیوی کی ہے, بیوی کو ضرورت شوہر کی ہے. درگزر کرنا چاہیے, اپنی ضرورت کی خاطر ایک دوسرے کی بات کو نظر انداز کیجیے, درگزر کیجیے, ہنس کے ٹال دیجیے, تو بات آسانی سے ختم ہو جاتی ہے. گاڑی کے 2 پہیے ہیں,
اور گھر کے تعلق سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو یہ ہم افراد ہیں یہ ایک برتن کی مانند ہیں اور برتن آپس میں کھٹکتے ہی ہیں، آواز ہوتی ہے، لیکن ان میں لیکن کھٹک اتنی زور کی نہ ہو کہ گدا پڑ جائے یا ٹوٹ جائے کوئی سا برتن، اتنا نہیں بڑھنے دینا چاہیے، برداشت سے کام لیجئے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دونوں آدمی یا ودودو ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ اللہ پاک دونوں کے درمیان محبت پیدا کرے۔ 2 کالر ہماری فون لائن پر موجود ہیں، بہن فہیمہ ہیں اور نوشاد ہیں۔ فرمائیں فہیمہ صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ فہیمہ صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیں۔ غالباً فہیمہ صاحبہ ہماری فون لائن پر نہیں ہیں، نوشاد صاحب سے بات کریں گے۔ بھائی نوشاد، کیا سوال ہے آپ کا؟ نوشاد صاحب ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیے۔ غالباً نوشاد صاحب سے بھی ہمارا رابطہ نہیں ہے۔ رانی صاحبہ کا ایک سوال ہمارے پاس ہے اور وہ کہتے ہیں گھر میں سکون نہیں ہے، جھگڑا رہتا ہے، کیا تدبیر اپنائیں، کون سی دعا کا ہم اہتمام کریں؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ گھر کے اندر اللہ کے حکموں کو ٹوٹنے نہ دیجیے، نمازیں سب لوگ وقت پہ پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، مصروف رہیں۔ خالی گھر اور خالی ذہن جو ہے شیطان کا اڈا بن جاتا ہے، اس لیے مصروف رہیے۔ کوئی کام ہوگا تو آپ کو فرصت نہیں ہوگی لڑائی کرنے کی، اور بہتر کام کریے، بہتر کاموں میں لگے رہیے۔ اور جب کبھی آپس میں اس طرح کی کوئی بات ہو تو دوسرا آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ اور آگ کو ٹھنڈا کرنے کی ایک چیز قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، غصہ بھی آگ کا ہی ایک حصہ ہے، تو یہ پڑھنا چاہیے۔ ریحانہ صاحبہ کا ایک سوال ہمارے پاس جمع ہے، منتظر ہوں گی ریحانہ صاحبہ۔ وہ کہتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ہے، پیدائش کی تاریخ، وہ جاننا چاہتی ہے کہ صحیح کیا ہے؟ دیکھیے، انہوں نے جو دیکھا ہے کتاب کے اندر 9 تاریخ لکھی ہوئی ہے، 9 تاریخ بھی بعض روایتوں سے معلوم ہوتی ہے، 12 تاریخ بھی بعض روایتوں سے معلوم ہوتی ہے، دونوں، یعنی اس میں اختلاف ہے۔ 9 اور 12، لیکن کون سا مہینہ؟ لیکن مہینہ تو ربیع الاول ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی کو، لیکن تاریخ میں فرق ہے۔ اور یہ بات جو کسی نے بتائی کہ تاریخ تو پیدائش کی 9 ربیع الاول ہے اور ہم مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو، یہ صحیح نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ بھی کتابوں سے معلوم ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے جو تقویم کا حساب لگایا ہے تو 12 ہی صحیح معلوم ہوتی ہے، اس لیے 12 ربیع الاول ہی صحیح ہے، اور 9 تاریخ بھی کتابوں میں ملتی ہے۔ بہت شکریہ۔ سائرہ صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں، بتائیں بہن سائرہ کیا سوال ہے آپ کا؟ سائرہ صاحبہ فرمائیں، کیا سوال پوچھنا چاہتی ہیں؟ سائرہ صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں۔ بہن فاطمہ ہیں، سائرہ صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ فاطمہ صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بتائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ہمارا سوال ہے، اس سے پہلے ہمارا سب سے دعا میں یاد رکھا ہمارے امی کے لیے، ہمارے امی کی اللہ نام ہے ان کا، ان کے لیے دعا میں یاد رکھا۔ اللہ بہتری کرے۔ اور ایک سوال ہے مولانا صاحب ہمارا رشتے سے متعلق ہے۔ جی ہیلو، جی ہم آپ کو سن رہے ہیں۔ ہاں، رشتے سے متعلق کیا کہتے ہیں کہ جوڑی آسمان سے بنتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بالو صاحب، مولانا صاحب نے اس میں بتایا تھے کہ اپنی غلطیاں ہوتی ہے، کچھ ناراض کر دینا، ہر چیز ایک ساتھ نہیں ملتی کر کے، تو اب کوشش کرنے کے بعد بھی اب اتنی ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا، ہمارے بھائی کا بہنوں کا ان کا رشتہ نہیں ہو رہا پا رہا ہے۔ ہم کتنی کوشش کریں، ہر چیز کو نظر انداز کریں، لیکن نہیں ہو رہا، لیکن اللہ کی مرضی کب ہے کیا ہے، تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے نا۔ بے شک اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اور مولانا صاحب کیا رہنمائی آپ تک، اللہ تعالیٰ ایسا کیوں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے، سب اتنی دعائیں کر رہے، اتنی کوشش کر رہے ہیں، تب بھی رشتہ نہیں جڑ پا رہا ہے۔ بہت شکریہ بہن، آپ کا شکوہ، آپ کی جو جذبات ہیں اس وقت وہ مولانا صاحب تک پہنچ گئے ہیں، اور اس تعلق سے جو بھی رہنمائی مولانا صاحب کی ہوگی آپ تک ضرور پہنچے گی۔ لیکن اس سے پہلے بہن تبسم سے ہم بات کرتے ہیں۔ فرمائے بہن تبسم، کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بآواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچا دیجیے۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ آدمی کو استطاعت ہے، زمین جائیداد سب ہے، لیکن ہاتھ میں کیش انکم نہیں ہے گا، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ کیونکہ زمین کو بیچنا اتنا آسان بات بھی نہیں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ حصہ ملا نہیں ہوتا ہے میراث میں، حق نہیں ملا، پتہ ہے کہ ہاں حق ہے۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے، یہ کس تعلق سے آپ پوچھ رہی ہیں؟ قربانی کے تعلق سے؟ جی۔ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ مجھے پتا ہے کہ کوئی لڑکی ہے جس کا میں رشتہ کرا رہی ہوں، وہ اس کی ماں کو کسی طرح کا عارض ہے، کسی طرح کا جادوئی اثر ہے اور بہت پریشانیاں ہیں، اس کے باوجود میں اس کا رشتہ کرا رہی ہوں، لیکن پھر میرے دل میں یہ آ رہا ہے کہ کہیں
इस लड़की में भी कुछ ऐसे बात हुई और उसकी वजह से किसी दूसरे घर में खटक पैदा हो या जिसके यहाँ रिश्ता हो रहा है कुछ परेशानी आई तो कल को मैं जिम्मेदार होंगी, मैं कसूरवार होंगी। तो इस रिश्ते के लिए मैं मना ही करूँ ये गलत होगा या इस रिश्ते को खामोशी से इस रिश्ते को होने दूं ये सही है? ये मशवरा है, ये मशवरा मौलाना साहब से चाहती हैं। बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छी बात है, लेकिन मौलाना साहब की तफसीली रहनुमाई एक छोटे से ब्रेक के बाद पहुंचेगी। जल्द हाजिर होते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर इस्तकबाल, खैर मक़दम और बातों का सिलसिला एक मरतबा फिर मौलाना साहब से जोड़ते हैं। मौलाना साहब, तबस्सुम साहिबा का बहुत तफसीली सवाल आपके सुपुर्द है। रिश्ते के ताल्लुक से उन्होंने जो कहा है कि माँ को, वालिदा को जो है जादू है, ऐसा इनको लगता है। ऐसे में ये कुछ गलत तो नहीं कर रही हैं? देखिए, किसी का रिश्ता हो रहा है और आप उसमें शरीक नहीं है, आप कराने में शरीक नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि किसी को जाके आप अपनी तरफ से बताएं कि इनकी माँ के ऊपर आसेब है या कुछ है। और अगर आप खुद रिश्ता कराने में शरीक हैं तो आपको इस बात को थोड़ा सा वाज़ेह कर देना चाहिए, कल आपके ऊपर कोई बुराई ना आए। लेकिन वालिदा को है ऐसा, जो जिस बच्ची का रिश्ता करा रही है उसके ऊपर तो कुछ ऐसा नहीं है जी। हाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी घर के अंदर कोई चीज होती है, आप कराने में थोड़ी सी वजाहत कर दें तो ठीक है। ये बात बता दीजिए कि बच्ची के ऊपर कोई बात नहीं है, लेकिन इनकी अम्मी के साथ ऐसा है, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये जज्बा बहुत अच्छा लगा हमें बहन का कि तमाम बातों की बारीकी समझने के बाद जी धोखे में न रखा जाए सामने वाले को। इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मुस्तशारु मुअतमनुन, जिससे मशवरा लिया जा रहा है उसको अमानतदार होना चाहिए, उसको सही बात कहनी चाहिए, या ये कह दे कि इस बारे में आप किसी और से पता कीजिए। हमारे साथ दो कॉलर हैं, अब्दुल मजीद साहब हैं और सुरैया साहिबा हमारी फोन लाइन पर आ चुके हैं। उनके सवाल भी जमा कर लेते हैं और उसके बाद आपकी रहनुमाई का सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू करेंगे। अब्दुल मजीद साहब, खैर मक़दम आपका। अब्दुल मजीद साहब, खैर मक़दम, राह निजात में सवाल पूछें। फरमाएं अब्दुल मजीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। बावाज़ बुलंद अपनी बात हम तक पहुंचा दीजिए। जी, मुझे पूछना था कि खरगोश के बारे में पूछना था, ये हलाल है कि हराम है? बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है और मौलाना साहब से रहनुमाई जरूर लेंगे, लेकिन सुरैया साहिबा से हम बात कर लें। सुरैया साहिबा, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम बहन, खैर मक़दम आपका। मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हमारे अम्मी का नाम सईदा है, उनकी बहुत तबीयत खराब रहती और अस्थमा को प्रॉब्लम है और हमारे रिश्ते में भी रुकावटें हो रही, परेशानी आ रही, अब्बू की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। बिल्कुल आपके जी आपसे ज्यादा बात नहीं हो पाएगी बहन सुरैया, चूंकि आपने टीवी सेट की आवाज खोल रखी है, लेकिन आपके सवाल का मुकम्मल मफहूम हम तक पहुंच गया है। मौलाना साहब, रहनुमाई। एक तो रिश्ते में दिक्कत है, दुश्वारी हो रही है। देखिए, तबीयत खराबी, रिश्ते में रुकावटें, ये सारी चीजें जो हैं इस बात की अलामत हैं कि अल्लाह ताला की तरफ आपको तवज्जो मजीद करने की जरूरत है। नमाजों की पाबंदी कीजिए और उसके लिए सूरह बकरा घर में पढ़िए। रिश्तों में खराबी जो होती है वो आम तौर पर कुछ असरात होते हैं, कोई न कोई रुकावटें होती हैं। सूरह बकरा भी पढ़िए और सूरह बकरा पढ़ के पानी पे दम करके घर में छींटे भी दीजिए, इंशाअल्लाह ताला फायदा होगा। क्योंकि कई परेशानियां हैं, तो एक तरीका बाद पुराने बुजुर्गों का ये भी रहा है कि घर में अजान दिया करते हैं वो। जी। औरतें तो अजान नहीं देती हैं, घर के किसी मर्द को चारों कोनों में अजान देनी चाहिए। सुबह शाम 2 दिन 3 दिन ऐसा कर लें तो उससे बहुत सारी आफतें दूर होती हैं। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। मौलाना साहब, तबस्सुम साहिबा के सवाल की तरफ हम चलते हैं। वो कहते हैं कि नकद में पैसा नहीं है, जमीन है, जायदाद है, ऐसे में मतलब हाथ में पैसा नहीं है, तो ऐसे में कुर्बानी कर सकते हैं? देखिए, क्या करें, आपके पास इतनी मालियत है तो आपको कुर्बानी करनी चाहिए। उसका आसान तरीका यह है कि जमीन जायदाद तो बड़ी चीज है और उसका बेचना बड़ा काम होता है, लेकिन कोई जेवर वगैरह छोटा मोटा बेच के इतना कर लीजिए कि कुर्बानी हो जाए। चूंकि अगर आपकी विरासत काफी है या फिर आपके पास जमीन जायदाद काफी है तो आपको करना चाहिए कुर्बानी। जी, बहुत शुक्रिया। फातिमा साहिबा ने जो है अपनी वालिदा के लिए दुआ की दरख्वास्त की है। उनके सवाल का एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये है कि रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, रिश्ते में रुकावट है। रिश्तों के लिए सूरह बकरा पढ़िए, आयतुल कुर्सी पढ़िए और नमाज हाजत पढ़कर दुआ कीजिए और वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा जो हम तरीक़े कई दफ़ा बता चुके हैं वो पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला रिश्ते होंगे और परेशानियां भी दूर होंगी। अब्दुल मजीद साहब का सवाल है, खरगोश के ताल्लुक से है।
حرام ہے کہ حلال؟ جی حلال ہے، وہ حلال ہے۔ چلیے ایک آخری سوال میرے پاس ہے، ریحانہ صاحبہ کا قربانی کے تعلق سے ہے۔ کہتے ہیں کہ 4-5 بھائی ہیں، سب مل کر سارے کماتے ہیں، یہ میں نے ان سے پوچھ لیا ہے، سارے کماتے ہیں 4-5 بھائی مل کر ایک بکرا لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر گنجائش ان میں سے کئی لوگوں کے پاس ہے جی تو وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر کئی بکرے لینا نہیں چاہتے ہیں وہ تو کچھ حصے لے لیں اور ایک آدمی کوئی سا بھی ہمت کر کے بکرا کر لے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک بکرا جو ہے وہ سب کی طرف سے ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ چلیے بات پہنچ گئی بہن ریحانہ تک۔ مولانا صاحب اب ہم پروگرام کے آخر میں دعا کا اہتمام کرتے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ قوم کے لیے، ملک کے لیے، اپنوں کے لیے، سب کے لیے دعا فرمائیں۔ جی درود شریف پڑھ لیجئے اور جو کچھ بھی میں بولتا جاؤں اس پہ آپ آمین کہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آمین کہنا جو ہے یہ اس پہ مہر لگانا ہے اور آپ اس دعا میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اقض حاجاتنا واستر عوراتنا وکلنا معین وظہیرا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ پروردگار ہماری دلوں کی تمنائیں مرادیں اپنے کرم سے پوری فرما دے۔ کتنے بھائی اور بہن اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، اے پروردگار ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تجھ سے درخواست کرتے ہیں۔ تو نے فرمایا ہے کہ جب کوئی آدمی میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو مجھے خالی ہاتھ پھیرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ پروردگار تیرے اس کرم کا واسطہ، پروردگار ہر ایک کی حاجت اور تمنا جو جائز تمنا ہے پروردگار اس کو پورا فرما دے، جو مشکلیں ہیں آسان فرما دے، بیماریوں کو شفا عطا فرما دے، کاروبار سے لوگ پریشان ہیں ان کو کاروبار حلال طیب کاروبار نصیب فرما، جن کو تو نے حلال کاروبار دیا ہے اور اپنی نادانی سے اس کو حرام بنا رہے ہیں، پروردگار ان کو بھی حلال بنائے رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپس کے تعلقات کو بہتر فرما، میاں بیوی کے تعلقات کو بہتر فرما، گھروں کے اندر امن و سکون قائم فرما، اے پروردگار ملک میں امن و امان قائم فرما، جہاں جہاں سیلاب کی پریشانی ہے پروردگار اس کی سیلاب سے ان کو نجات عطا فرما، جہاں جہاں لوگ مکانات کے لیے پریشان ہیں مکانات ان کے گر گئے ہیں، کھیت کھلیان خراب ہو گئے ہیں، اے پروردگار ان کی پریشانی کی گھڑی میں پروردگار ان کی مدد فرما، ان کو سہولت عطا فرما، ان کو صبر کی توفیق عطا فرما، اے پروردگار جتنے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے مقاصد خیر میں کامیابی عطا فرما، اے پروردگار ہم اپنے لیے بھی اور اس چینل کے لیے بھی اور جو جو کام جس طرح سے ملک بھر میں رہے ہیں انجام دے رہے ہیں پروردگار ان کی خدمات کو قبول فرما، ان کی مشکلوں کو آسان فرما، ہماری تمام دعائیں کو اپنے کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، میری طرف سے اور تمام ناظرین کی طرف سے آپ کی رہنمائی فرمانے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آج ہم اگر سابق وزیر اعظم کو یاد کریں جی تو ان کا جسد خاکی اس وقت آخری دیدار کے لیے رکھا ہوا ہے اور پورے ملک میں جو ایک غم کی لہر ہے، افسردگی چھائی ہوئی ہے، ایک دکھ ہے، ایک رنج ہے۔ اس وقت میں ہم سب کو صبر سے کام لینا چاہیے اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے جو اچھے کام کیے ہیں وہ ہمیں اپنانے کی کوشش کریں، ان کی خدمات سے فائدہ اٹھائیں اور ان کی زندگی کا نمونہ جو ملک کو چلانے کے لیے ہمیں انہوں نے دیا ہے اس سے ہم سب فائدہ اٹھائیں اور ملک کو ترقی دینے میں جو انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں ہم بھی دینے کی کوشش کریں۔ دیکھیے اب اس وقت جو مناظر آپ کے ٹی وی سیٹ پر ہیں تمام ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں، جسد خاکی اس وقت رکھا ہوا ہے کرشنا مینن مارگ پر اور تمام جو ہمارے لوگ ہیں جو چاہنے والے ہیں وہ اس وقت ان کی دیدار کر رہے ہیں، آخری دیدار کر رہے ہیں۔ یہ عظیم شخصیت ہیں اور ان کو ہم یاد کرتے ہوئے اب راہ نجات سے اپنے تمام ناظرین سے ہم اجازت چاہیں گے۔ آئندہ ملاقات کے وعدے کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ آپ دیکھتے رہیں جی سلام، آگے آپ دیکھیں گے 5 منٹ میں 25 خبریں۔ اجازت دیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔